बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले हफ्ते तक बहुत गहमा गहमी थी और वो गहमा गहमी अभी थमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो नताइज आए हैं, इससे पहले भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे जो अहम मसला रहा है वो वहाँ की आइनी हैसियत का रहा है और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया था कि वो आइनी हैसियत दिलवाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम के मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे बेहतर तरीके से। और वैसे भी एक रिवायत रही है कि वफाक में जिस जमात की हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान में समहाउ वही पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। तो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद जो सिचुएशन है इस पर बात करेंगे और खासतौर पर अपोजिशन जमातों की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा नताइज को, इस पर बात करेंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद कुर्बान साहब हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हुआ था उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि जी इतनी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी और ज्यादा इन्हिसार होगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर। तो इस पर भी बात करेंगे कि इनकी जो पेशेन गोई थी वो बेहतर साबित हुई थी या इन्होंने ग्राउंड रियलिटीज पर रहते हुए बात की थी। और साथ ही साथ हम कुछ बिजनेस के हवाले से भी बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को किन मसाइल का सामना रहता है और अब जब इंतखाबात के बाद दूसरी जमात इक़्तिदार में वहां पर आ रही है तो वहां पर ताजिर बिरादरी को क्या सहूलियात दी जाएंगी, ताजिर बिरादरी के हवाले से पॉलिसीज क्या हैं और वहां पर जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो हैं क्या, उनको किस तरह से हाईलाइट किया जा सकता है, उनको रिजॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है कुर्बान अली साहब, साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर जिला गिलगित है, उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं शेर नबी खान साहब, प्रेसिडेंट है गजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेस के हवाले से, उनसे बात करेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुर्बान साहब, सबसे पहले तो इंतखाबात, पहले तो आपका जो तज्जिया था वो बड़ा बेहतर साबित हुआ था। वैसे तो आप भी टिकट होल्डर रहे हैं, आपने कंटेस्ट नहीं किया था, आपने कहा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर ज्यादा इन्हिसार होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने बाकायदा तौर पर फिगर कोट किया था कि जी इतनी जो है वो सीट ले जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी इंतखाबात के बाद की क्या सिचुएशन है? वो नून लीग और पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, खासतौर पर नून लीग, पीटीआई इक़्तिदार में आ चुकी है। शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत मेहरबानी, आपका नज़र है गिलगित बल्तिस्तान, ख़ासकर सच टीवी का मैं मशकूर हूँ क्योंकि आप गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमेशा फोकस करते हैं। और इस दफ़ा मैं तमाम नेशनल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी वसादत से, जिस तरह कवरेज मिली, गिलगित बल्तिस्तान को एक्सपोजर मिला, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हवाले से लोगों को पता चला वो किस किस्म के लोग हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने पुरअमन लोग हैं। आप लोगों ने खुद देखा गिलगित बल्तिस्तान के हर जगह में। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो सिचुएशन अभी रही है, हमने उस वक़्त भी कहा था कि ये कंपटीशन टफ होगा पीपल पार्टी और पीटीआई में, और पीटीआई एक आध सीट ज़्यादा लेगी और इसमें इंडिपेंडेंट ज़्यादा आएंगे। आपका ओन शरासी साहब का प्रोग्राम था, उसमें मैंने कहा था, मेरी थी कि 6 से 7 सीटें पीपल पार्टी लेंगी, मगर उनका पीपल पार्टी ने काफ़ी सीटें लूज़ भी किया। जैसे शिगर का सीट था और उन्होंने मेहदी शाह साहब का सीट था, गज़र में पीर करम शाह साहब का बेटा था उनका, ये 3 सीटें उनकी लूज़ हो गई, तो उससे पीपल पार्टी का पोजीशन कमज़ोर हुआ। पीपल पार्टी ने बड़ा अच्छा कैंपेन किया। बिलावल साहब अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। उसने पहली दफ़ा वो 1 महीने से गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन किया। उसने चप्पे चप्पे पे घूमा और उसने अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। उन्होंने हार जीत तो ये खेल का हिस्सा होता है कि सियासत में भी हार जीत होती है, और पीपल पार्टी की चंद एक आध सीटों पे उन्होंने कंप्लेन किया। ऐसा नहीं है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में दंदली हो गई। मैं नहीं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में दंदली का कोई ऐसा खदशा नहीं है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में गिने चुने वोट होते हैं। लोगों को पता है कि कैंडिडेट को पता होता है कि ये किस तरफ। अब इख्तलाफ राय रखना या हार न मानना एक अलग बात है। चंद सीटों के ऊपर बिलावल साहब ने 2-3 सीटों के ऊपर उन्होंने कंप्लेन की है, उसके ऊपर वहाँ की इंतज़ामिया और इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है, वो उसके ऊपर वो रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकाउंटिंग कर रहे हैं, बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, तो उम्मीद है कि बेहतर नताइज होगा। जहाँ तक आपने सवाल किया कि जी पीटीआई ने भी कोशिश बहुत की और उन्होंने 8-9 सीटें ले ली, और इंडिपेंडेंट मैंने कहा था कि जहाँ फैसला ही इंडिपेंडेंट पर होगा, जिसमें से 5 लोग अभी पीटीआई में शामिल हो चुके हैं, वो सिंगल मेजॉरिटी में आ गए हैं, वो हुकूमत बनाने की पोजीशन पे आ गए हैं। हम तवक्को रखते हैं पार्टियां जो भी हो वो गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में सोचना चाहिए। ठीक। अच्छा शेर नबी खान साहब, बिजनेस की अगर हम बात करें तो नून लीग भी वहाँ पर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर इक़्तिदार में आती रही है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे चाहूँगा कि आप वाज़ेह कहें कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में जो बिज़नेस पॉलिसी है, क्या गिलगित बल्तिस्तान में बिज़नेस पॉलिसी उससे मुख्तलिफ है या सेम पॉलिसीज़ हैं? काशिफ साहब शुक्रिया आपका बहुत।
اصل میں گلگت بلتستان کے جو بزنس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ پاکستان سے تھوڑے سے مختلف ہیں، دیگر پاکستان کے حصوں دیگر صوبوں سے بہت مختلف ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں صرف 3-4 سیکٹرز ہیں بزنس کے. اس میں ایک ٹورزم ہے اور آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کا چائنا بارڈر کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے پاکستان وہ ہے، اور تیسرا ایگریکلچر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. باقی انڈسٹریلائزیشن تو گلگت بلتستان میں ہے نہیں، انڈسٹریز تو ابھی ہے نہیں گلگت بلتستان میں. تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کا جو بزنس ہے وہ بالکل لمیٹڈ ہے بنسبت پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہے. لیکن وہ بھی انفارچونیٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ٹورزم اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ سفر ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ یوتھ پوری ٹورزم کے ساتھ وابستہ ہیں. کووڈ اور اس کے بعد پھر آپ کا یہ جو چائنا بارڈر کے ساتھ جو ہے تقریباً وہی چل رہا ہے ہمارا بزنس. جتنے بھی بزنسز ہیں شاپس کے علاوہ جو بھی بزنس چل رہا ہے ٹریڈ کا وہ چائنا سے امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ہے، تو کووڈ کی وجہ سے وہ بھی بالکل ڈسٹرب ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ ایگریکلچر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے 1% لینڈ گلگت بلتستان میں وہ ایگریکلچر لینڈ ہے، تو اس کے ساتھ کتنے لوگ وابستہ ہیں. تو اس دفعہ کووڈ نے بہت سفر کیا. نارملی کووڈ کے علاوہ بھی اس سے پہلے پالیسیز نہیں ہے. مائننگ ایک بہت زبردست قسم کی انڈسٹری بن سکتی ہے گلگت بلتستان کی. ہائیڈرو کی ایک بہت بہترین قسم کا جنریشن ہو سکتا ہے انکم کے لیے. وہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک کوئی خاص زبردست طریقے سے جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اگر آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے جو بادشاہ ڈیم پہ جو کام شروع ہوا تھا اگر وہی کنٹینیو کر کے اس کو ہی کمپلیٹ کرتے تو آج گلگت بلتستان کا سیناریو بالکل مختلف ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بجلی ہے نہیں. اس وقت آپ گلگت بلتستان جائیں تو آپ کو 2 گھنٹے آپ کو بجلی ملے گی. تو ابھی یوتھ پوری جو کنورٹ ہوئی آن لائن ارننگ پہ، جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہوگی، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا اور دوسری فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو پھر آپ کی اکانومی کیسے گرو کرے گی. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے اندر لٹریٹ یوتھ ہے، بالکل لٹریٹ یوتھ ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن تو ہے نہیں، فیکٹریز نہیں ہیں، کمپنیز نہیں ہیں. ابھی ٹورزم اس طرح ڈسٹرب ہو گیا، اور ٹورزم میں بالکل لمیٹڈ ہے. 5-6-7 مہینے کی ٹورزم ہوتی ہے، آل ویدر ٹورزم وہاں ہوتی نہیں ہے. نومبر کے بعد آپ کا بابوسر ٹاپ بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ادھر سے چترال کا بند ہو جاتا ہے. صرف ایک ہی ہمارے پاس راستہ رہتا ہے، وہاں پر بھی اگر اسنو فال ہوتی ہے تو لوگ آتے نہیں ہیں، بجلی ہوتی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے وہاں ہمارے لیے بزنس کے جو مواقع ہیں، جو اپارچونیٹیز ہیں اس وقت بہت کم ہیں. اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ توجہ دے دے 2-3-4 سیکٹرز میں، اسپیشلی ٹورزم، ایسی جگہ ہیں. عمران خان صاحب بھی اور دوسرے لیڈرز بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ وہاں ٹورزم ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک کسی گورنمنٹ نے وہاں پر ٹورزم میں کوئی توجہ نہیں دی ہے. بہت ایریاز ایسے ہیں وہاں ایکسیس ہی نہیں ہے، تو ٹورسٹ وہاں کیسے جائیں گے. اس کے علاوہ پھر نیٹ کے بہت زیادہ سیریس ایشوز ہوتے ہیں. آرڈر جی، یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. قربان علی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جبکہ شیر نبی خان صاحب ان کے ساتھ ہی موجود ہیں. ہم بزنس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل سینیریو کی بھی بات کر رہے ہیں. قربان صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے پولیٹیکل سینیریو کی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس بار ہم نے دیکھا جب انتخابی مہم بھی چل رہی تھی تو لوگوں کا رجحان پاکستان تحریک انصاف کی طرف کافی زیادہ تھا، اور بعد میں جو کیمپین چل رہی ہمارے نمائندگان بھی وہاں پر موجود رہے، گاہے بگاہے ہمیں بتاتے رہے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے اتنی امیدیں اس پر کیوں تھی؟ کیا اس لیے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں کے لوگ آلریڈی دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یا جس طرح سے ان کے جو بھی منصوبے چلے، یا پولیٹیکل اویئرنیس زیادہ ہے وہاں کے لوگوں میں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو صحیح انالیسس کر رہے تھے کہ یہ جا کر سچویشن چینج ہو جائے گی آگے؟ کاشف صاحب، یہ گلگت بلتستان میں لوگ کہتے تھے کہ جی جس کی وفاق میں حکومت ہوگی اسی کی طرف رجحان ہوتا ہے. اس دفعہ ایسا نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، ان کی زیادہ اکثریت تھی، پیپل پارٹی کی تھی، ان کی اکثریت تھی، اور پی ٹی آئی کی طرف رجحان رکھنے کا وجہ یہ ہے، ایک تو وفاق میں ان کی حکومت ہے، دوسرا عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ پروویژنل آئینی صوبہ ٹمپریلی، اگر صوبہ اناؤنس کرتے ہیں، کر دیا ہے بلکہ اناؤنس انہوں نے کیا ہے، اس پہ عمل درآمد کرانا باقی رہتا ہے. تو لوگوں کی خواہش ہے کہ گلگت بلتستان میں
عمران خان صاحب کو بھی دیکھا جائے کہ کیا وہ انہوں نے جو اعلان کیا اس پہ عمل درآمد ہوتا کہ نہیں. تو امید رکھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ اس کے اوپر اپنی جو وعدہ ہے اس کو فوراً عمل درآمد کرے گی. اور دوسری جہاں تک آپ نے کہا کہ جی پیپل پارٹی کو دیکھا, نون لیگ کو دیکھا, ایسا نہیں ہے. پیپل پارٹی نے اپنے دور میں گلگت بلتستان کا نام دیا اور انہوں نے جو شناخت دی, گلگت بلتستان کا شناخت دی, پھر صوبہ اپنا گورنر اور وزیر اعلیٰ کا عہدہ دیا. پی ایم ایل اے نے اپنی دور میں بہت زیادہ کام کیے, تعمیراتی کام ان کا میں اکثر کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت اچھے کام کیے. جہاں تک رہی آئینی صوبے کے اوپر, نوجوانوں کا بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو, پڑھے لکھے یوتھ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی پورا مکمل صوبہ چاہتے ہیں ہم لوگ. تو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی عبوری آئینی صوبہ. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب نے بھی وہاں کہا کہ میں صوبہ کا حمایت کرتا ہوں, اور پی ایم ایل این نے بھی کہا, محترمہ مریم نے بھی کہا کہ میں مکمل حمایت کرتی ہوں. اب دیکھا جائے گا کہ کیا یہ قومی اسمبلی کے اندر یہ آئین میں ترمیم کریں گے, یہ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے. اگر پی ٹی آئی کو پھر فوراً قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس کو بل لانا چاہیے اور اس میں پتہ چلے کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ آئینی صوبے کے لیے کون مخلص ہے کون نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے گلگت بلتستان میں, اور مسلح افواج کا بھی ہمارے مقتدر ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری جو دشمن ملک گاہے بگاہ اپنی نظریں گلگت بلتستان کی طرف کرتی, مگر ان کی ان نظروں کے اوپر ہماری پورا گلگت بلتستان کے عوام سینہ صفر کے وہ بالکل اس طرح آگے ہیں کہ ہم اپنی جان مال تن من قربان کریں گے گلگت بلتستان کے لیے, پاکستان کے لیے. ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کہ ہمارے رگوں کے اندر جو خون ہے, ہم پاکستان کے لیے جان دینے والا ہے. ہم بغیر کسی مقصد کے پاکستان کے ساتھ بغیر کسی مطالبہ کے ہم نے الحاق کیا, اور آئندہ کے لیے بھی ہم اپنے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی عوام ہے وہ اس حوالے سے 99% لوگ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ ملنا چاہیے. تو اب عمران خان صاحب کا امتحان شروع ہے, کیا کہاں تک وہ پورا کرتے ہیں اس کو وہ دیکھا جائے گا. اور اسی آنے والی اسمبلی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ سینٹ کی نمائندگی ہمیں دی جائے. یہ جو ابھی جس طرح یہ اسمبلی آئی ہے اسی سے ووٹنگ کرایا جائے مارچ میں, اور ہمیں سینٹ میں نمائندگی دی جائے. ٹھیک ہے. شیر نبی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی پچھلے عرصے میں حکومت رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے. جس طرح سے بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پر ٹورزم ہے, وہاں پر صنعت کے حوالے سے امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملات ہوتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ کافی متاثر ہوئی تھی چائنا بارڈر کے حوالے سے. جو مسائل آپ نے پہلے بیان کیے کہ وہاں کے لوگوں کے ہیں, ان پر پچھلی حکومتوں کی جانب سے توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ بزنس کمیونٹی کیوں اتنی متاثر رہی ہے وہاں پر؟ کاشف صاحب, جہاں تک پچھلی حکومتوں کی بات ہے تو میں پولیٹیکلی کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں نے کیا 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 نہیں کیا. پیپلز پارٹی جب آئی تھی فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں, تو ایک پروونس ٹائپ کا ایک بنا کے دیا تھا, تو 2-3 سال تو اسی میں لگا کہ ان کو سمجھنے میں. اور آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی اور پولیٹیکل اس کا بھی ایک اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک ایشو ہوتا ہے. پھر بھی انہوں نے اپنے حساب سے جو بھی کام کیا, لیکن ایک ویژن کا ایک ایشو ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. ہم ویژنری طریقے سے ہم کام نہیں کرتے. اب وہاں گلگت بلتستان میں آپ جائیں تو اس وقت ایکسیس کے اتنے بڑے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب گیزر کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, ایک سی پیک کا روٹ, آلٹرنیٹیو روٹ کا اناؤنسمنٹ 3 سال پہلے ہوا تھا, آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. گیزر وہ روٹ پورے گلگت بلتستان کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے کیج پہ ہر روز بارش بھی آئے, کوئی اور ایشوز آئے تو وہ بند ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک آلٹرنیٹیو روٹ ہے اور شارٹیسٹ وے ہے. اچھا, وایا چترال اسلام آباد تک وہ پہنچ سکتا ہے. اور دوسری چیز ادھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایس ای زیز کے اناؤنسمنٹس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. گلگت بلتستان کیونکہ سی پیک کا وہاں سے گزر رہا ہے اور اتنا اسٹریٹجیکلی اتنا امپورٹنٹ ایریا ہے, ٹھیک ہے نا. ایس ای زی پہ, گلگت بلتستان کے ایس ای زی پہ 1 سال 2 سال پہلے سے کام شروع ہو جانا چاہیے تھا. اس سے بہت ساری اپرچونیٹیز نکلتی, بہت ساری اویئرنیس عوام کو ملتی, نئی جو یوتھ آئی ان کو بھی اویئرنیس مل جاتی, لیکن آج تک کوئی کام نہیں ہوا.
حالانکہ وہ جگہ بھی ایلوکیٹ ہو چکی ہے, بہت سارے مسائل بھی وہاں پر ختم ہو چکے ہیں, لیکن آج تک کسی نے ایس ای زی پہ کوئی بات ہی نہیں کی گورنمنٹ لیول پہ بھی. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پوری عوام وہاں سے امید رکھتی ہے کہ ابھی کیونکہ پروونشل اسٹیٹس جو اناؤنسمنٹ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, اگر اس پہ امیڈیٹلی کام ہوا تو وہاں کے ڈائنمکس بزنس کے بالکل چینج ہو جائیں گے, اور وہاں کی عوام بھی, وہاں کی یوتھ بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ جو اصل جو لینڈ مارک جو پروجیکٹس ہیں جس میں آپ کا گیزر کا روٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹورزم کے لیے. آپ کا اندر استور میں جائیں تو وہاں کوئی ایکسیس کا نظام نہیں ہے. ہنزا اور نگر کے لیے تو یہ کیچ ہے, تو اس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر اس طرح کی کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی آج تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ہم پوری کوشش کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کو اس کو تھوڑا سا اور بہتر کرے, یوتھ کو نئی ویژن دے دیں, آن لائن ارننگ پہ لے کے جائے یوتھ کو. مختلف قسم کے ادارے, ایک RSP کام کرتی ہے اور بہت سارے ادارے اس پہ کام کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ پاک فوج نے ابھی وہاں پر ایک IT کا ایک سینٹر بنایا ہے, اس کے تھرو یوتھ کو بہت ساری فیسلٹی مل جائے. وہاں سے ہمارا انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی سیدھے پاکستان آ رہی ہے, لیکن ابھی تک ہمیں انٹرنیٹ وہاں پر 4G 5G ہمیں ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے. SCO کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. پہلے تو بالکل ہمارے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہی نہیں تھا, ابھی SCO نے 4G کیا, لیکن وہ یوتھ کے لیے کافی نہیں. جب تک یہ چیزیں ریزولو نہیں ہوں گی تو وہاں بزنس میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہونا بالکل ناممکن ہے. قربان صاحب, ساری سچویشن گلگت بلتستان میں, خواہ وہ ٹورزم ہو, خواہ وہ بزنس ہو, انتخابات ہوں, کووڈ کی وجہ سے کتنا متاثر ہوا ہے سارا سسٹم وہاں پر؟ کاشف صاحب, یہ کووڈ کی وجہ سے پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ تشویش کا لہر تھا, اور آپ کو پتہ کہ جس طرح کووڈ بڑھ رہا ہے ابھی تک لوگوں کا احتیاط کم ہے گلگت بلتستان میں. ایک تو الیکشن میں لوگوں نے احتیاط نہیں کی, اور وہاں ٹیسٹنگ کا نظام کوئی خاص مثبت نہیں ہے, جتنا ہونا چاہیے وہ اتنا نہیں ہے. اور اب تھوڑا کچھ سکول بھی بند ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کافی ایجوکیشن بڑا متاثر ہوا, اس لیے کہ کیونکہ انٹرنیٹ کا فیسلٹی ہر جگہ میں نہیں ہے, اور وہ انٹرنیٹ کا فیسلٹی نہ ہونا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے, کیونکہ آن لائن وہ نہیں. اب ایک نے استور سے آپ کو اس نے آن لائن لنک کرنا, کسی نے چلاس سے کرنا, کسی نے ہنزا سے, کسی نے غزر سے, کسی نے سکردو سے, تو یہ فیسلٹیز مکمل نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں انٹرنیٹ کا جو فیسلٹی ہے وہ گلگت بلتستان میں سب سے پہلے, کیونکہ ایجوکیشن کے لیے انٹرنیٹ جو موجودہ دور ہے 2020 میں بھی اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ہماری آگے ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ آن لائن کا دور ہے, اس وقت تمام چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے, تو ہمیں انٹرنیٹ کے فیسلٹی لازمی ہے. اور کووڈ کی وجہ سے کافی کاروبار, آپ کو علم ہے کہ چائنا بارڈر بند ہے, ابھی ایک دفعہ ہمارا بارڈر کھل گیا, بارڈر کے اوپر 22 کنٹینر کھڑے ہیں اس وقت. پچھلے 1 مہینے سے چائنا DG سے میری اپنی 2-4 میٹنگیں ہو گئی, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو گزرا ہوا 1 تاریخ کو ہم کھولیں گے. ان کی طرف سے کوشش بھی ہے, فارن آفس کی طرف سے کوشش بھی ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ, مگر چائنا ہمارا دوست ملک, وہ بھی زیادہ احتیاط کرتے ہیں, تو وہ ہماری اس کے علاوہ قشقر میں ہمارے کم از کم 200 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں. تو کاروبار تو بڑا متاثر ہوا, ہمارے کاروباریوں کا بڑا پوزیشن کوئی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ خاص کر چائنا بارڈر اور ٹورزم کو. اس سے آپ کے پاس تو تیسرا مائننگ ہے, اس کے اوپر تو پالیسی ہی واضح نہیں ہے, اس کی مکمل پالیسی, اکثر ہماری آپ سے بات ہوتی ہے, واضح نہیں ہے پالیسی. مائننگ کے اوپر مکمل پالیسی ہو, دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان میں لوکل لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو وہ مائننگ کے اوپر بھی کام کرے, تو انٹرنیشنل کمپنیاں آ کے وہاں انویسٹ کریں, لوکل پارٹیوں کے ساتھ JV کریں, اور وہاں سے ترقیاتی کام شروع ہو. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. واپس آنے کے بعد بات کریں گے کہ وہاں پر جو کاروباری طبقہ ہے ان کو کووڈ کی وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا رہا ہے, اور کووڈ کی وجہ سے جو ٹورزم کا شعبہ خاص طور پر متاثر ہوا ہے, اسے کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا, اور اس کے بعد ٹورزم سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے پاس آلٹرنیٹ کیا تھا کووڈ کے دوران. اب جو دوسری لہر آ رہی ہے, اگر سچویشن خدا نخواستہ ورسٹ ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پاس کیا آلٹرنیٹ ہوگا, اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अशवर नबी खान साहब, टूरिज़्म से वाबस्ता है, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार टूरिज़्म के साथ वाबस्ता है। खान साहब हमेशा से टूरिज़्म पॉलिसी की बात करते आए हैं कि हमने टूरिज़्म पर तवज्जो देनी है, टूरिज़्म अगर तरक्की करेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। कोविड की वजह से टूरिज़्म का शोबा कितना मुतासर हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि वो लोग जिनका रोज़गार टूरिज़्म से वाबस्ता था, अगर टूरिज़्म का शोबा मुतासर हुआ तो उनके पास मुतबादिल क्या था, ऑल्टरनेट क्या था? काशिफ साहब, गिलगित बल्तिस्तान का टूरिज़म इस तरह नहीं है कि पूरे साल चल रहा हो। वो अप्रैल से शुरू होता है और जाके सितंबर के एंड, अक्टूबर में जाके एंड हो जाता है, क्योंकि हार्श वेदर शुरू हो जाता है। उसके बाद अनफॉर्चुनेट हो गया इस दफ़ा, जब टूरिज़म ओपन हो रही थी तो उस वक्त कोविड आ गया। उसके बाद अभी पिछले 3-4 सालों से पहले वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, अकोमोडेशन का हिसाब नहीं था। 2-3 साल पहले जब यहाँ टूरिज़म शुरू हुआ तो लोगों ने बैंकों से लोन्स लेकर, ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करके उन्होंने होटल्स बनाए, अकोमोडेशन के किए। इस दफ़ा जब कोविड आया और टूरिज़म जब बंद हुई तो वो लोग जो अभी नए नए होटल्स बनाए थे, नए नए गेस्ट हाउसेस बनाए थे, उनके साथ इतना अनफॉर्चुनेट हुआ कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे कि इस तरह है, हम क्या करें। तो हमारे पास भी कोई वे आउट नहीं था, क्योंकि पूरा लॉकडाउन था पाकिस्तान में। इसने बड़ा सफ़र किया टूरिज़म को पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। हमारी गवर्नमेंट से पूरी बिज़नेस कम्युनिटी की ये तवक्कुआत है कि पहले तो ये कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर एक्सेस नहीं है और बेहतरीन किस्म की टूरिज़म हो सकती है, उसके एक्सेस दे दें उधर। दूसरी बात, जो टूरिज़म से जो लोग वाबस्ता हैं उनको फाइनेंशियल एक्सेस नहीं है। बैंक्स आपको पता है वहाँ पर एक डिसिप्लिन नहीं है, कंपनीज अभी बन रही है, अभी ACCP आए हुए 3 साल हो गए, उससे पहले तो वहाँ कोई डिसिप्लिन था नहीं, ठीक है ना। लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल वीक है वहाँ पर। तो गवर्नमेंट एक स्पेशल बेल आउट पैकेज दे दे बैंक्स को, स्टेट बैंक के थ्रू बैंक्स को कह दें कोई थोड़ा सा रिलीफ कर ले फाइनेंसिंग में, क्योंकि आप एक बंदा 10 लाख के लोन के लिए जाता है, 1 साल लगता है उसमें, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें नहीं है, या तो कंपनी नहीं बनी होती है। वो कहते हैं कंपनी बना के 1 साल स्टेटमेंट आप लेके आ जाए, 1 साल पूरा स्टेटमेंट आप चलाए, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। इसकी वजह से वहाँ लोग बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये बहुत कम है, क्योंकि वहाँ टैक्स रिजीम नहीं है। जब टैक्स रिजीम शुरू होता है तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहले से रिलैक्स है, वहाँ पर हालात बहुत ख़राब है, बिज़नेस नहीं है, तो टैक्स रिजीम तो वहाँ होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एग्जेम्प्टेड है तो वो एक फैसिलिटी वहाँ के लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट से हमारी तवक्कुआ ये है कि बैंक्स की थोड़ी सी पॉलिसीज़ वहाँ के जो टूरिज़म से वाबस्ता हैं उनके लिए कोई थोड़ा सा रिलीफ, या तो गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस तरह के ग्रांट्स कोई करे वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, जो टूरिज़म को बेहतर करे। ये ज़रूरी नहीं कि बिल्डिंग्स बनाई, अभी तो बहुत और आसान तरीके आए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से गवर्नमेंट थोड़ा सा वहाँ के टूरिस्ट अपना जो टूरिज़म से वाबस्ता जो लोग हैं इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करे। ठीक। कुर्बान साहब, PTI हमेशा से खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे, उससे पहले भी उसके बाद भी, कि हम टूरिज़म के हवाले से नई पॉलिसी लेकर आएंगे, टूरिज़म को फ़रोग़ देंगे। दीगर ममालिक ने जिस तरह से टूरिज़म के सेक्टर पर तवज्जो दी और फिर पूरे मुल्क को उन्होंने मतलब सरमायाकारी वहाँ पर आई, अब PTI गिलगित बल्तिस्तान में आ रही है। आपको लगता है टूरिज़म के हवाले से पॉलिसीज़ बेहतर होंगी, जो टूरिज़म को लेकर स्पेसिफ़िकली जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं शनबी खान साहब की इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में कमर्शियल बैंक जो प्राइवेट बैंक है, तकरीबन कोई 25 टाइप के बैंक है, हर किस्म के बैंक वहाँ मौजूद है। बैंक ऑफ पंजाब से लेके फैसल, मतलब जितने भी बैंक पाकिस्तान में है वो तमाम बैंक्स। और स्टेट बैंक के गवर्नर से हमारी मुलाकात भी हो गई थी, उन्होंने स्टेट बैंक का ब्रांच भी वहाँ खोलने का वादा किया, अभी तक वो खुला नहीं अभी तक। तो वहाँ कोई प्राइवेट बैंक किसी को कोई लोन के फैसिलिटी नहीं देता, वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ज़ोर लगा लेते हैं, मगर किसी को कोई ना होने के बराबर है। 1% 2% किसी को अगर लोन मिला तो मिला, वरना आज तक वहाँ प्राइवेट बैंक्स नहीं देते हैं। वहाँ का लोकल सोसाइटी टाइप के बैंक्स हैं, जिसका नाम कोऑपरेटिव बैंक है, वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। और उसके अलावा वहाँ के नौजवानों के लिए खान साहब ने एक अनाउंस किया था, आपको याद होगा, नौजवानों के लिए जो लोन का, अभी तक लोगों ने ऑनलाइन उसके डॉक्यूमेंटेशन जमा भी कराया, वेरिफिकेशन भी हो गई, अभी तक किसी को 1 रुपये नहीं मिला। टूरिज़म की आप बात कर रहे थे, टूरिज़म में जनाब इमरान खान साहब ने एक चीज़ सही की कि जो वीज़ा पॉलिसी है उसमें नरमी कर दी,
اس سے کافی بہتری ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے ہمیں اگر کوئی چائنیز بھی آ رہا ہوتا تو ایئرپورٹ پہ ہمیں کافی مشکلات ہوتا اور لوگوں کو مشکلات ہوتا، فارنر آتا اس کے لیے، تو وہ بہتری کی ہے۔ اور ابھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان میں دیکھیں کہ چیف منسٹر کون آتا ہے اور ان کا کیا پالیسی ہوتی ہے اور کیا پی ٹی آئی اپنی جو منشور ہے اس پہ عمل درآمد کرتی ہے نہیں کرتی ہے، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ قبل از وقت ہے، امید رکھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ گلگت بلتستان میں اگر وہ بہتر پرفارمنس کریں گے تو اگر بھی ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو گلگت کے بلتستان کے لوگ اس طرح کے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کو زندگی بھر پھر ہمیشہ کے لیے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو بھی اگر چیف منسٹر آ جائیں اور ان کا کوئی مناسب بندہ ہو اور علاقے میں تعمیر و ترقی میں وہ لوگوں کے لیے ایکول دیکھیں، پورے گلگت بلتستان کو ایک نظر سے دیکھیں، اور کوئی ذمہ دار قسم کا چیف منسٹر ہو، قابل بندہ ہو، اور وہاں اور بھی چیزیں ہیں، صرف آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ چیف منسٹر بن کے گلگت میں رہ کے کام نہیں ہوگا، اس نے تمام 10 ڈسٹرکٹوں کا مسائل کے اوپر اس نے غور کرنا ہے، پھر امن امان کو دیکھنا ہے اس نے، پھر انٹرنیشنل سچویشن کو بھی اس نے دیکھنا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ کیا اناؤنس کرتی ہے پی ٹی آئی۔ ابھی کچھ دن لگیں گے، کل پرسوں بھی ایک حلقے میں الیکشن ہونا ہے، اور ابھی 2-3 جگہوں میں جو مسائل ہے اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو چکا، ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد میرے خیال میں بہتر انداز میں اگر یہ انشاءاللہ حکومت بناتے ہیں تو یہ امید رکھنا چاہیے کہ یہ بہتری کے لیے طرف جائیں گے۔ شیر نبی خان صاحب، سی پیک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر میں آپ سے بزنس پوائنٹ آف ویو اور ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو سی پیک کچھ ثمرات گلگت کو ملیں گے یا ملے ہیں؟ کاشف صاحب، ابھی تک تو سی پیک کے کوئی ثمرات گلگت بلتستان میں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہاں سی پیک پہ کام ہوئے نہیں، ابھی تک کوئی نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ اے سی زی پہ اس وقت تک کام ہو جانا چاہیے تھا، کم سے کم ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ہونا چاہیے تھا، اس کے بارے میں پالیسی بننی چاہیے تھی اسپیشل اکنامک زون پہ، بالکل پتہ ہی نہیں ہے اس کا ابھی تک۔ اور دوسری بات، یونیورسٹیز ہے 2، بلتستان یونیورسٹی ہے اور کے آئی یو ہے، کراکوم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، ہر سال وہ ہزاروں کے حساب سے گریجویٹس نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گلگت بلتستان میں تو کوئی فیسلٹی نہیں ہے، اور نہ ان یونیورسٹیز کے پاس کوئی پلان ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو جو گریجویٹس ہیں ان کو ادر ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کرے کسی طریقے سے، اسکالرشپس دے دے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھیجے۔ آپ ادھر پاکستان میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکتے ہیں، جب وہ واپس جائیں گے تو وہاں آپ کا سی پیک کے جو پروجیکٹس آئیں گے تو اس میں اپنی خدمات دے سکیں۔ ابھی تک سچ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ نے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اتنے اسٹوڈنٹس سالانہ ہزاروں کے حساب سے گریجویٹس آ رہے ہیں، اب 2 یونیورسٹیز ہیں، اب ان کے لیے کوئی پوسٹ گریجویشن کے بعد ان کے پاس کوئی پلان نہیں وہاں کی گورنمنٹ کے پاس، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑے لیول پہ میس لیول پہ لے جا کے اسٹوڈنٹس کو کہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں۔ اب نہیں دے دیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ اسٹوڈنٹس بیٹھ کے وہاں پر مسائل ہی کریٹ ہو جائیں گے نا۔ آپ ہر سال ایک یونیورسٹی ہزاروں میں ایم بی اے نکال رہی ہے، کراکوم انٹرنیشنل یونیورسٹی، ان ایم بی ایس کو وہاں پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوئی انڈسٹری ہے نہیں، کوئی انڈسٹریلائزیشن ہوئی نہیں، آج تک ایک چھوٹی انڈسٹری بھی نہیں ہے، کوٹیج انڈسٹریز بھی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، تو وہاں کہاں جا کے کام کریں گے؟ بینکس میں آلریڈی سچویشن ہے۔ اچھا، آپ کے جو پہلے این جی اوز ہوا کرتے تھے، ابھی کیونکہ فیٹف کے ایشوز کے بعد وہ این جی اوز بھی سارے کلوز ہو گئے ہیں، ایک ایڈین کے 1-2 چل رہے ہیں، اس میں کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر اچھا کام ہو جائے ادھر، یہ جو اے سی زی بنے، اس کے بعد جو روٹس پہلے سے یہ جو ہائیڈرو پاور اسٹیشنز پہ بات ہو رہی ہے، ان کی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا کہ فنڈر کا ایک پروجیکٹ ہے، اچھا کے آئی یو ہائیڈرو کا ایک پروجیکٹ ہے، اس پہ کبھی کام نہیں ہوا ہے، کیوں کام نہیں ہو رہا ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے، کس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو ہماری اس گورنمنٹ سے یہ توقعات وابستہ ہے، اگر یہ آ کے امیڈیٹلی ان 4 سیکٹرز پہ کام کرے، آپ بادشاہ ڈیم پہ کام کرے، پھر بادشاہ ڈیم کے بعد پھر آپ کا بھونجی ٹنل ہے، وہ ایک عرصے سے اس کے اوپر فیزیبلٹی رپورٹس بن رہی ہے، اس پہ سرویز ہو رہے ہیں، لیکن کام کوئی آگے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بھونجی ٹنل تقریباً 5000 میگا واٹ آپ جنریٹ کر سکتا ہے، تو یہ 2 پروجیکٹس بھی اگر کوشش کر کے جلدی لے کے آ جائے تو پاکستان کی جو آپ کے بجلی کی
جو نیڈ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور وہاں سے کچھ پیسے جنریٹ ہو جائیں گے تو گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت ساری اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. شیر نبی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گیزر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ہے. قربان علی صاحب موجود تھے, سابقہ ڈسٹرکٹ ممبر ضلع گلگت ہیں. بزنس کے حوالے سے ہم نے بات کی, کچھ پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے بات کی. پاکستان تحریک انصاف اب گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پہلے اپنے منشور میں چیزیں لے کر آئی ہے کیا ان پر اسی طرح سے عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. گلگت بلتستان میں تاجر برادری کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ وہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. چائنا بارڈر کے حوالے سے اس کو حل ہونے کی ضرورت ہے. کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں پر متاثر ہوئے ہیں اور وہاں کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, نوجوان ہیں, ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا. ان کے ایکسپوجر کے لیے جس طرح سے پلانز لانچ ہیں وہ پلانز نہیں بنتے. تو اب دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کافی امیدیں ہیں گلگت بلتستان کے عوام کو, اور خاص طور پہ سب سے اہم چیز جو اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم آئینی حیثیت دلوائیں گے, دیکھنا یہ ہے کہ اب اسمبلی میں جا کر کیا آئین میں ترامیم کے حوالے سے رضامندی کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.